बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अफ़गान तालिबान तमाम दहशत गर्दों के बाप हैं। इस एक जुमले ने पाकिस्तान की सारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और GHQ को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसा किया गया है पाकिस्तान के मौजूदा DG ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने। और सवाल उठ रहा है कि तालिबान के सहूलतकार आखिरकार कौन हैं? क्या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के माजी के जर्नैल? आखिरकार कौन, सियासतदान या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट? एक बड़ी डिबेट। और रिटायर्ड अस्करी ज़राए का यह दावा है कि अगर पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी के हवाले से 1956 से लेकर 2026 तक गुज़श्ता तकरीबन 70 बरसों की जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं अफ़गान पॉलिसीज़ के हवाले से, वो अगर पाकिस्तानी अवाम पर आश्कार कर दी जाएं, वो रिपोर्ट्स अगर ओपन कर दी जाएं, पब्लिक कर दी जाएं, तो बिलाशुबा इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में दुरुस्त साबित हो जाएंगे। अहम तरीन और बहुत बड़े इंकशाफात कागज़ कलम लेकर बैठना है आपने, और तमाम तर हकाइक को, तमाम तर तारीखी दस्तावेज़ात को आपने नोट कर लेना है अपने पास। इसमें मौजूदा DG ISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवालों के साथ साथ तारीखी हकाइक भी आपके सामने रखे जाएंगे। मैं जनाब शुरू करता हूँ। और जनाब वाक़या कुछ यूँ है कि 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन ने अमरीकी U-2 जासूस तैयारा एक मार गिराया। इस तैयारे ने पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर के करीब बर्डबेर के मकाम से परवाज़ की थी। यूं इंकशाफ हुआ कि 1958 में मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले पाकिस्तान के पहले फ़ौजी आमिर, पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने अमेरिका को सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए बर्डबेर में एक खुफिया अड्डा दे रखा था। यूं इस हवाले से दावा करते हैं स्ट्रेटजिक जो है, जो इस वक्त जो तज्जिया निगार हैं पूरी दुनिया के ऊपर खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करने वाले, वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की हसासियत को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जनरल अयूब खान साहब की जानिब से प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का बीज बोया गया। मामलात आगे बढ़ते हैं जनाब, और मामला आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो कि जनरल अयूब को डैडी कहा करते थे, उन्हीं की दरियाफ्त थे। उनके दौरे हुकूमत में 1973 से 1977 के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में अफ़गानिस्तान की दाऊद हुकूमत के ख़िलाफ़ अफ़गान इस्लामिस्ट ग्रुप्स की पाकिस्तान में खुफिया मुनज़्ज़म सरपरस्ती हुई, ट्रेनिंग हुई, सहूलतकारी की गई। खुफिया पनागाहें, अस्करी तरबियत, सियासी तहफ़्फ़ुज़ में ऑपरेशनल आर्म मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी। और उस वक्त भी अफ़गान पॉलिसी मिलिट्री डोमिनेटेड थी। यूं प्रॉक्सी पॉलिटिक्स की एक बार फिर बुनियाद रखी गई, उसे मजबूत किया गया और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मजहबी ग्रुप्स को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। मामला जनाब आगे बढ़ता है और उसके बाद जनाब वक्त आता है 1977 से 1988 के दौरान तीसरे फौजी आमिर और बैनुल-अक़वामी फील्ड मार्शल के एजाज़ी ओहदे की ख्वाहिश रखने वाले जनरल ज़िया-उल हक़ के 11 साला स्याह दौर। ये वो बाब है जहां मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी मज़हब, जंग, जहाद, वार इकानमी, नॉन स्टेट एक्टर्स और रियासत इस तरह से गुडमुड हुए। आज ये तमाम के तमाम अल्फाज DG ISPR साहब की जानिब से इस्तेमाल हुए। हम आपको बता रहे हैं कि जनाब तारीखी हक़ाइक़ के मुताबिक ये तमाम के तमाम जो अल्फाज थे, ये मज़हब, जंग, जहाद, वार इकानमी, नॉन स्टेट एक्टर्स और रियासत इस तरह गडमट हुए कि इसके असरात आज की दहशत गर्दी तक चले आए। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, अमेरिका और सऊदी अरब की माली और अस्करी शराकत से पाकिस्तान को फ्रंट स्टेट बनाया गया। अमेरिका और रूस की जंग को इस्लामी जहाद के फ्रेम में डालकर मजहबी बयानिया बनाया गया। अमेरिका और रूस की ये जो जंग थी, उसके बाद फिर अफ़गान महाजर कैंप्स को हिजरत मदीना, महाजरीन मक्का और अंसार मदीना के साथ रोमांटिसाइज़ किया गया। उन्हें इन्हीं महाजर कैंप्स को बाद में मुजाहिदीन की भर्ती मरकज़ में बदला गया
اور آج DGISPR صاحب جو بات کر رہے تھے ان کیمپس کے حوالے سے، آپ ذرا ریلیٹ کریں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ اس پالیسی کی سیاسی اور نظریاتی منظوری جنرل ضیاء الحق نے دی، نفاذ جنرل اختر عبد الرحمان نے کیا۔ یہ پالیسی آگے چل کر افغانستان اور پاکستان کے فاٹا اور خیبر پختونخوا میں خانہ جنگی کی بنیاد بنی، اور اس تباہ کن پالیسی کے انتہائی خوفناک اثرات آج بھی پاکستانی معاشرے پر ثبت ہیں۔ آگے بڑھیں جناب، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے بعد اور جنرل مشرف سے پہلے 1988 سے 1999 تک کا دور۔ افغان جہاد کے ملبے پر کھڑی وہ دہائی ہے جس میں افغان پالیسی مکمل طور پر فوج کے ہاتھ رہی، آپریشن خفیہ ایجنسی نے چلایا اور سیاستدان حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اختیار سے محروم رہے۔ نام نہاد جہاد کے بطن سے خانہ جنگی کا ظہور ہوا۔ اسی کے بطن سے 1994 سے 1996 کے دوران طالبان کی پیدائش ہوئی۔ نظریاتی، روحانی، مذہبی حمایت، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ اور کھڑے کیے گئے پاکستانی مدرسوں کے اندر سے سب کچھ ہوا۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سر پر بٹھایا گیا۔ یہ پالیسی بعد میں پاکستان میں دہشت گردی کی آگ لے آئی۔ اب بھی افغان پالیسی مکمل طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھی اور نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ بظاہر سیاسی کور تھے۔ اس پالیسی کا سٹیئرنگ ویل بھی اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی GHQ کے ہاتھ میں تھا۔ یوں 90 کی دہائی میں بھی افغان پالیسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، خفیہ ایجنسی نے چلائی اور سیاستدانوں نے اسے برداشت کیا۔ معاملات جناب آگے بڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں چوتھے فوجی امر جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور تک، یعنی 1999 سے 2008 کا عرصہ۔ پاکستان کی افغان پالیسی کا سب سے بڑا یو ٹرن، سب سے بڑا تضاد۔ جہاد اب دہشت گردی کے خلاف جنگ بن گیا، مجاہدین اب دہشت گرد ہو گئے، ہمارے ایسٹس ہمارے لیے تھریٹ بن گئے۔ دوست طالبان اور دشمن طالبان کی تقسیم، یوں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے ابہام نے تحریک طالبان پاکستان کو جنم دیا۔ اب افغان طالبان مکمل دشمن تھے یا پھر آدھے دوست، یہ نہ دنیا سمجھ سکی اور نہ پاکستانی عوام۔ جنرل مشرف کے دور میں بھی ظاہر ہے افغان پالیسی مکمل طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI کے کنٹرول میں رہی۔ افغان طالبان گڈ طالبان بنے، انہیں مکمل دشمن نہ بنایا گیا، نہ ڈکلیئر کیا گیا، اور جو پاکستان پر حملے کر رہے تھے وہ ظاہر ہے وہ تھے بیڈ طالبان۔ بعد میں یہی TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان بنے۔ القاعدہ اور طالبان کا افغانستان سے انخلا ہوتا رہا، پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ ملتی رہی، نتیجے میں ریاست کمزور، شدت پسند مضبوط ہوتے گئے۔ یہ 2001 کے بعد کا ماحول ہے جب وہاں پر جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ امریکہ نے جب وہاں پر حملہ کیا تو طالبان حکومت ختم ہوئی۔ فوجی آپریشن، ڈرون حملے اور پھر یہیں سے ریاست مرتد ہو چکی کا بیانیہ سامنے آیا تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے۔ TTP پاکستان کے خلاف ہوئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جہاد کا ہتھیار جو کسی اور جگہ استعمال ہو رہا تھا وہ ریاست کی طرف پلٹ کر آ گیا۔ لال مسجد آپریشن ٹرننگ پوائنٹ ہوا، پاکستان میں خوفناک ترین خودکش حملے ہوئے، خوفناک دہشت گردی، فوج، پولیس، عوام نشانہ بنی۔ یہ امریکہ کی جنگ ہے یا پاکستان کی جنگ ہے؟ خطرناک ترین نظریاتی تقسیم پیدا ہوئی، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، امریکہ پاکستان عدم اعتماد، عالمی سطح پر خارجہ پالیسی کی تنہائی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اور یہ سب چلتا رہا۔ اور یوں مشرف دور میں جہاد کی پالیسی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اسے آدھا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد معاملات یہاں پر نہیں رکے، مزید آگے بڑھے۔ جنرل مشرف کہ جناب کہ ان کے دور کے بعد اگلے 10 برس یعنی سال 2008 سے سال 2018 تک وہ دہائی ہے جس میں ریاست نے غلطیوں کی قیمت خون سے ادا کی اور بالآخر کنفیوژن سے کلیئرٹی کی طرف بظاہر پہلا قدم رکھا۔ افغان پالیسی میں گڈ بیڈ طالبان کی سوچ 2013 تک جنرل کیانی کے دور میں موجود رہی۔ 2014 میں APS آنے کے بعد ریاست کنفیوژن سے کلیئرٹی کی طرف آئی۔ اس سے پہلے زرداری پیپلز پارٹی ANP دور میں مذاکرات، بہت ہی محدود فوجی کارروائیاں اور TTP
تک سے امن معاہدے بھی چلتے رہے۔ سوات امن معاہدہ بڑا مشہور ہوا۔ یوں اے پی ایس سے پہلے جون 2014 میں ضرب عضب جنرل راحیل شریف کے دور میں اور پھر جنرل باجوہ کے دور میں 2017 میں آپریشن رد الفساد ہوا۔ جنرل کیانی کے دور 2007 سے 2013 میں ریاست کی کنفیوژن برقرار رہی۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں نیشنل ایکشن پلان بنا، ٹی ٹی پی آپریشن میں کلیئرٹی تھی، مگر افغان طالبان سے رابطے رہے۔ اس دوران بھی اسٹریٹجک ہیجنگ موجود رہی۔ یہ لفظ پالیسی ساز دنیا بھر کے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں، تجزیہ نگار وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس دوران پاکستان میں اسٹریٹجک ہیجنگ موجود رہی افغان طالبان کے حوالے سے۔ افغان طالبان 2001 میں منظر سے غائب ہو گئے۔ پہلے حامد کرزئی پھر اشرف غنی حکومتیں الزام لگاتی رہیں کہ افغان طالبان کو اب بھی پاکستان فیوچر لیوریج کے لیے سپورٹ کر رہا ہے۔ سیاسی اختیار افغان پالیسی کے معاملے پر زرداری نواز حکومتوں میں بھی محدود تھا، انتہائی محدود۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسی ہی ڈرائیونگ ویل پر تھی، مگر سیاسی حکومتوں سے پولیٹیکل کور جو ہے وہ اس دوران بھی لیا جاتا رہا۔ اس کے بعد معاملات کو اگر ہم لے کر آگے بڑھیں تو جناب 2008 سے 2018 کے بعد پھر جنرل باجوہ کے جو ہے وہ جنرل مشرف کے بعد کے یہ جو 10 سال تھے، اس کی میں نے تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد بات آتی ہے جناب جنرل باجوہ کے 2016 سے 2022 اور پھر جناب عمران خان صاحب کا 2018 سے 2022 کا عرصہ۔ اس میں بھی افغان پالیسی کا اس کو بھی افغان پالیسی کا ایک بظاہر ایک مبہم باب قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہلی بار کلیئرٹی کے دعوے بھی تھے اور کنفیوژن کی حقیقت بھی تھی۔ 2016 سے 2021 تک بھی افغان پالیسی اسٹریٹجک ہیجنگ پر مبنی تھی، نامکمل کنفیوژن تھی اور جناب نہ ہی جو ہے وہ اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ جناب نہ ہی مکمل کلیئرٹی تھی۔ افغان پالیسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے، مگر عمران خان صاحب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نہیں بلکہ وہ فرنٹ سیٹ کے اوپر تھے۔ یعنی حکومت شریک بیانیہ تو تھی مگر شریک اختیار نہیں تھی۔ افغان طالبان سے رابطے برقرار مگر براہ راست جنگی مدد نہیں۔ امریکی انخلا میں کردار، افغانستان میں امن کی سہولت کاری، 2020 کے طالبان امریکہ امن مذاکرات، پھر اگست 2021 میں طالبان کی افغانستان کے اندر واپسی ہوئی۔ پالیسی ڈیزائن جی ایچ کیو کا تھا، آپریشن رابطے آئی ایس آئی کے تھے، سیاسی کور اور بیانیہ پی ٹی آئی حکومت کا تھا، مگر بہرحال اپوزیشن اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول نواز شریف، زرداری، مولانا اور اے این پی کے پارلیمان میں عمران خان کی اپنی مرضی کی غیر موجودگی میں مرکزی قوال جناب جنرل فیض صاحب کا ہم نوا بنا لیا گیا۔ طالبان کی واپسی سے خطہ بدلا۔ سرکاری سطح پر پاکستان نے افغانستان کا اندرونی معاملہ اسے قرار دیا، مگر پاکستانی میڈیا میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر افغان طالبان کے لیے ایک ہمدردانہ ٹون تھی۔ جنرل فیض کے دورہ کابل اور چائے کے کپ نے تاثر دیا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ براہ راست انگیج ہے، یعنی کلیئرٹی کا دعویٰ ہے مگر کنفیوژن کا تاثر بھی تھا۔ یوں ٹی ٹی پی عناصر کی واپسی پر ریاستی پالیسی ڈاکومنٹ نہیں تھی مگر پی ٹی آئی حکومت نیریٹو مینجمنٹ کر رہی تھی، جیسے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیان کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ شدت پسند عناصر کی ری انٹیگریشن پر بات ہوئی، افغان طالبان کی ضمانت پر بات چیت کی کوششیں ہوئیں اور یہ ایک پالیسی رسک تھا جس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑ سکتی تھی، مگر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت اور اپوزیشن دونوں آن بورڈ تھیں۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی حکومت لاعلم تھی، لیکن یہ کہنا درست ہے کہ حتمی کنٹرول بہرحال عمران خان یا حکومت کے پاس نہیں تھا۔ عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض دور میں افغان پالیسی نامکمل غلط تھی، نہ ہی مکمل درست۔ یہ بھی اسٹریٹجک ہیجنگ تھی جس نے قلیل مدت میں پاکستان کو سکون دیا اور مگر اپریل 2022 کے رجیم چینج، عمران حکومت خاتمے اور 100% بے اختیار پی ڈی ایم 1 کی درجن بھر جماعتوں کی بے اختیار 100% بے اختیار حکومت کی وجہ سے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم کی شدت پسند عناصر کی جلدی میں کی گئی ری انٹیگریشن پالیسی میں سخت نفاذ اور مانیٹرنگ نہ ہو سکی، کیونکہ اس وقت ریاست عمران خان صاحب کے جلسوں سے نبردآزما تھی۔ یوں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو بیانیہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے بنوایا، اسے عملی طور پر جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم صاحب نے پی ٹی آئی کے
کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں اور عمران خان کے علاوہ باقی سیاستدانوں یعنی پی ڈی ایم کی بے اختیار حکومتوں سے عملی طور پر ناحافظ کروایا۔ یہ جو میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک کتاب تو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، یہ جناب احمد رشید صاحب کی کتاب ہے، اور جناب جس کا نام ہے طالبان۔ دیگر کتابیں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ہم اب معاملات کو موجودہ 2022 کے معاملات سے آگے جو ہیں وہ لے کر جناب چلتے ہیں کہ اس کے بعد اس وقت پاکستان کی کیا پالیسی تھی، کیونکہ یہ ایک آخری باب ہے لیکن سب سے کڑوا باب ہے، اور فیصلہ کن انداز میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہوا کیا، کیسے 1956 سے لے کر آج تک اس کا باٹم لائن 2022 کے بعد بہرحال افغان پالیسی میں کنفیوژن نہیں، کلیئرٹی ہے۔ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جناب موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں یہ کلیئرٹی آئی ہے، لیکن کیا ہے یہ جو کلیئرٹی ہے یہ تصادم کی ہے، کنفرنٹیشن کی ہے، یہ مفاہمت کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے، اور ڈرائیونگ سیٹ اب بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، سیاستدان شریک حکومت ہیں مگر شریک اختیار نہیں ہے۔ اب شہباز حکومت پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی، اس وقت کیا تھا، اور جناب وہ سیاسی فریم، عسکری فریم، تمام تر چیزیں نظر آتی ہیں، پالیسی کی سمت بھی نظر آتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کا پہلے جناب ان کی آبادکاری ہوئی، اس حوالے سے اب چیزیں گواہ ہیں۔ وہ جناب یہ ندیم انجم صاحب کے دور میں ہوا، یعنی عاصم منیر صاحب سے متعلق جو ڈی جے ایس پی آر صاحب بات کر رہے ہیں وہ درست کہ ان کے اندر کلیئرٹی ہے، لیکن ان سے صرف چند ماہ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، چاہے وہ جنرل فیض صاحب تھے، جنرل ندیم انجم صاحب تھے، وہ کوئی عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی وراثت نہیں تھے، وہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی جو چلتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ جو پالیسی شفٹ تھی جناب ہارڈ لائن، اب ہیجنگ کی بجائے ہارڈ لائن، لیکن یہ کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے، مفاہمت کی نہیں، سوالات ہیں۔ اور کلیئرٹی کہاں ہے؟ کلیئرٹی یہاں ہے کہ نو مور گڈ طالبان، نو مور بیڈ طالبان، ٹی ٹی پی دشمن ہے، افغان طالبان سے دو ٹوک مطالبات ہو رہے ہیں۔ کنفیوژن کہاں ہے؟ سفارتی بیک چینلز اب بھی کمزور ہیں، کابل میں پاکستان کے حوالے سے اعتماد صفر ہے، اور بارڈر جو ہے کے اوپر کشیدگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی تیزی آئی، ڈیفینیٹلی ٹی ٹی پی کے حملوں کے اندر اضافہ ہوا، اور جو سیاسی حکومت ہے وہاں پر ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا کیونکہ پیچھے کی پالیسیاں چلتی آ رہی ہیں۔ کے پی کے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، دیگر صوبوں کی ہم مثالیں تو دیتے ہیں کہ وہاں سے کیمپ سے چلے گئے، وہاں پر تو ایک دو چار کیمپ تھے جہاں پر ان کتابوں کی، یہ جو کتابیں ہمیں بتاتی ہیں جو لکھوائی گئی، افغان مجاہدین حوالے آپ کو دیں گے، جس میں جناب لاکھوں لوگ آباد کر دیے گئے جن کے جو ہے وہ کے پی کے ساتھ جناب جن کے لنکس بھی تھے ایک تاریخی سطح کے اوپر، وہاں معاملات اتنی آسانی سے تو حل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ہوا؟ رد عمل ہوا، سخت پالیسی کے بعد وہاں پر کولیٹرل ڈیمیج بھی ہونا شروع ہوا، ڈیلیڈ بلو بیک 2021 کے فیصلوں کا، 2022 کے فیصلوں کا، اور خاص طور پر اس کے بعد پھر پی ڈی ایم 1 کے دور میں جو کچھ ہوا، پھر متنازع الیکشن ہو جاتے ہیں فروری 2004 کے۔ موجودہ حکومت کے پاس ایک جعلی کمزور سیاسی مینڈیٹ ہے، سیکیورٹی جو ہے وہ فائل پر مزید اس وقت جو ہے وہ عسکری غلبہ ہے، تمام تر چیزیں اس وقت افغان پالیسی مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں، سیاستدانوں کی جانب سے صرف ایک انتظامی جو ہے وہ سپورٹ ہے، اور پاک افغان تعلقات تقریباً نیم جنگ کی سی کیفیت ہے، ایک سرد موری ہے، سردی کشیدگی ہے، عدم اعتماد ہے، اور جناب ایک جس کو کہا جاتا ہے نا زیرو سم گیم، اس قسم کی صورتحال ہے۔ لیکن کیا اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ بار بار ڈی جے ایس پی آر صاحب اپنی ہر پریس کانفرنس میں یہ بات کرتے ہیں، تو اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب نہیں، اور اگر آپ کوئی ذمہ داری کچھ پرسنٹ ڈالتے بھی ہیں تو اکیلے تو ہرگز نہیں۔ ذمہ داری کہاں تک؟ جی ہاں، 2018 سے 2022 تک جو ریاست کی پالیسی رہی اس میں یقیناً وہ بھی تھے کہ سیاسی بیانیہ نرم ہوا، ٹی ٹی پی سے بات چیت ہوئی، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر باجوہ صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے۔ لیکن اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا؟ مجموعی طور پر کون آپ سیاستدانوں کو ایسے تو ذمہ دار دے جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے کوئی پارلیمانی نگرانی نہیں تھی، یا انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، یا جناب انہوں نے ایک خاموشی کے ساتھ سہولت کاری کی۔ خیر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر رہے، لیکن اس کے بعد کی جو 90 کی دہائی کی حکومتیں تھیں، یا 2008 سے 2018 کی حکومتیں تھیں، یا پھر 2018 سے 2022 کی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یہاں پر جو ہے وہ ایک طویل مدت کی جو افغان حکمت عملی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی چلتی آ رہی تھی، وہی ڈرائیونگ
ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر رہے، اختیار انتہائی کم تھا، مگر اخلاقی سیاسی ذمہ داری اس پر ختم نہیں ہوتی، اور بہرحال سیاستدانوں کو بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب تو 2001 سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور لیکن اب مجموعی نتیجہ کیا ہے ایک لائن کے اندر 1958 سے لے کے 1956 سے لے کے آج تک، جو میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخ رکھی ہے، افغان پالیسی کا یہ مجموعی نتیجہ ہے۔ کبھی جناب علی اس کے اندر پراکسیز ہیں، کبھی اس کے اندر ہیجنگ ہے، کبھی گڈ طالبان بیڈ طالبان ہیں، اور اب اس وقت بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، کلیئرٹی تو آ گئی ہے، لیکن یہ جو کلیئرٹی ہے یہ بھی مفاہمت کی نہیں ہے، یہ کنفرنٹیشن کی ہے، جو سوالات اٹھا رہی ہے کہ کیا ان معاملات سے امریکہ ایک بار پھر فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا کوئی لنک وہاں بھی ہیں، کیا مستقل دشمنی پاکستان جو ہے وہ برقرار رکھے گا، ایک طرف بھارت، دوسری طرف افغانستان۔ کچھ بڑے سوالات ہیں کہ بھارت کے بعد افغانستان بھی اب اسٹریٹجک دوست نہیں رہا، اور یہ ریاستی پالیسیوں کا مجموعی نتیجہ ہے، کسی ایک حکومت کا نہیں ہے۔ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کہ 1958 سے 1971 تک بالکل پوری فوج ذمہ دار، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہی تھی۔ 1973 سے 1977 تک سیاستدان اور فوج دونوں کٹھے ذمہ دار، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب ان کے ساتھ تھے جب کیمپس کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ پھر آگے چل کر 87 سے 88 77 سے 88 مکمل طور پر فوج، یعنی جنرل ضیاء الحق، یعنی پہلے جنرل ایوب، پھر ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق، پھر 1988 سے 1999 پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI زیادہ ذمہ داری، وہی ڈرائیونگ سیٹ پر تھے۔ بیچارے نواز شریف اور بے نظیر تو صرف پولیٹیکل کور تھے۔ 99 سے 2008 پھر مشرف صاحب، یعنی مکمل طور پر فوج ذمہ دار۔ 2008 سے 2018 پھر فوج کے اندر کنفیوژن برقرار رہتی ہے۔ میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ان تینوں ادوار کے اندر، کیانی صاحب کا ہو، راحیل شریف صاحب کا ہو، باجوہ کا کیا ہو، باجوہ صاحب کا کیا ہو، اس دوران زرداری حکومت، نواز شریف حکومت، عمران خان حکومت کس حد پہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ 2018 سے 2022 پھر فوج کی ہیجنگ کی پالیسی، 2022 سے اب تک پھر ہارڈ لائن پالیسی، یعنی یہ بھی کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے، مفاہمت کی نہیں۔ تو اگر کلیئر ورڈک اس کے اندر دیا جائے تو یہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے ناظرین، 1956 سے 1958 سے لے کے آج تک 70 سالوں میں، یہ ایک اسٹریٹجک ناکامی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ناکامی کسی ایک وزیر اعظم کی نہیں، یہ کسی ایک جرنیل کی نہیں، بلکہ مسلسل عسکری مرکوز سوچ کی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک سوچ تھی اس کی ہے، جس نے سیاست، سفارت اور معیشت کو پیچھے رکھا۔ یہ کلیئرٹی بہت دیر سے آئی، اس کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنا پڑی۔ آج اس وقت فیلڈ مارشل صاحب اگر اس کے اندر کلیئرٹی رکھتے ہیں تو بالکل ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو قرار نہیں دیا جا سکتا، کسی صورت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پوری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کی ذمہ دار کون ہے۔ میں نے واقعات کی ترتیب آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں ختم کرنے سے پہلے کتابیں بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ طالبان، یہ کتاب ہے جناب احمد رشید صاحب کی، دیکھتے جائیے۔ افغان طالبان، اس کے معاف کیجیے گا، افغان مہاجرین کیسے ضیاء کے دور میں آباد کیا گیا، ان سارے مدینہ اور جناب جو ہے وہ مہاجرین مکہ کی مثالیں دے دے کر کیسے رومنٹیسائز کیا گیا۔ یہ جناب پاکستان کی جنگ، یہ جناب کتاب ہے مشل بکس کی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء کے دور میں کیسے جو ہے وہ افغانستان اور کشمیر اور ان تمام تر چیزوں کو رومنٹیسائز کیا جاتا رہا، یہ کتابیں لکھوائی گئیں۔ یہ جناب کتاب ہے عامر رانا صاحب کی، جہاد کشمیر اور افغانستان کیا کچھ ہوتا رہا، اور جناب انشاءاللہ تعالی حوالے آپ کے پاس سب پہنچیں گے، افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک۔ یہ جناب سابق سفارتکار کی کتاب ہے، روداد افغانستان۔ یہ بھی جناب کتاب ہے جو ہے وہ یہ بھی جناب ایک بڑی تاریخی کتاب ہے کہ کیسے افغانستان کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا۔ یہ بھی ایک بڑی یونیک کتاب ہے، افغانستان قدیم و جدید، عبداللہ ملک صاحب کی کتاب ہے۔ افغانستان اور پاکستان، تصادم، انتصاب پسندی اور عہد جدید سے مزاحمت، ریاض محمد خان صاحب کی کتاب ہے۔ پوری میں نے تقریباً رات اس کے اوپر 8 گھنٹے لگائے ہیں۔ DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ درخواست ہے کمنٹ باکس کے اندر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ یہ جو میں نے تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، تقریباً رات 11 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک 8 گھنٹوں میں یہ ویڈیو میں نے تیار کی۔ اس کے اوپر میں نے ٹویٹس بھی کیے، 8-10 اس کے اوپر میں نے لکھا، وہی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا۔ یہ ساری کی ساری ریسرچ ہے، اور سوال پھر وہی ہے کہ جناب جین زی پر احسان تو کر دیا DGISPR صاحب نے انہیں یہ بتا کر کہ افغان طالبان جو ہیں وہ تمام دہشت گردوں کے باپ ہیں، لیکن کیا اب کوئی جین زی میں سے آگے بڑھے گا، ہم پر، آپ پر، پوری پاکستانی قوم پر یہ احسان کرے گا کہ انہیں یہ تو پتہ چل گیا کہ افغان طالبان تمام دہشت گردوں کے باپ ہیں، لیکن کیا جین زی ہمیں یہ بتائے گی کہ طالبان کا باپ کون ہے؟
آپ ہمیں بتائیں گے کہ طالبان کا باپ کون ہے؟ افغان طالبان تو تمام دہشت گردوں کے باپ ہیں، DGSPR صاحب نے بتا دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کا باپ کون ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔